करीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हदीस शरीफ का 24वां दर्स है और आज के बाद हमारा एक दिन बाकी रह गया है। गुज़श्ता 4 दिन हम 5 दिन बल्कि पहले 4 दिन हमने हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन अल-महदीयीन के फ़ज़ाइल और मनाक़िब पर जो अहादीस कुतुब हदीस में आई हैं वो पढ़ी, और गुज़श्ता कल हमने हज़रात हसनैन करीमैन सय्यदना हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा और सय्यदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब की अहादीस पढ़ी। आज हमारे सामने जो अहादीस हैं ये हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मुल मुमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़ज़ाइल में और उनके मनाक़िब में जो अहादीस आई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दोनों पाकबाज़ पाक तीनत और कायनात की सबसे अफ़ज़ल तरीन ख़वातीन के हक़ में जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फ़रमाया है, उस बारे में इंशाअल्लाह आज का दर्स होगा और कोशिश होगी कि इसमें जितनी अहादीस हो सकें पढ़ा दी जाएँ। दीगर उम्महातुल मोमिनीन के बारे में भी अहादीस मौजूद हैं और अगर वक्त होता तो हम ज़रूर पढ़ाते। मैं ये चाह रहा था कि इसके बाद हम सय्यदना अमीर मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में जो अहादीस आई हैं वो भी हो जाएँ, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब भी, ताकि ये सिलसिला एक तरह से मुकम्मल हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और जिसकी बाबत बहुत ज़्यादा हमें इसरार आया वो ये था कि उसूल हदीस अगर कुछ पढ़ा दिए जाएं। अच्छा, उसूल हदीस ऐसे कोई एक आध लेक्चर में होने वाली चीज़ तो है नहीं, तो जो बात मुझे समझ में आई वो ये थी कि उसके लिए हम मुस्तकिल एक अलग कोर्स लॉन्च कर दें उसूल हदीस का, और वो इंशाअल्लाह जल्द हम उसकी कोई तरतीब बना लेंगे। तो वो हो सकता है कि 8 दिन का हो या 10 दिन का हो, उसमें फिर हम कुछ तफसील के साथ पढ़ सकते हैं और उससे आपको अहादीस के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात इंशाअल्लाह मिल जाएंगी। तो वो आप कनेक्टेड रहिए इंशाअल्लाह। वो हमारे इसी वेबसाइट alburhan.org, इसको आप वक्तन फ़वक्तन विज़िट करते रहें। हमारे बाकी जितने भी ज़राए हैं जिससे आपसे बातचीत होती है वो कुछ ऐसे अप एंड डाउन उस पर चलता रहता है, कभी बात पहुंच पाती है कभी नहीं, लेकिन वेबसाइट पर चीज़ें मुस्तनद तरीके के साथ अपलोडेड होती हैं और उसमें सारे ऐलानात होते रहते हैं, तो आप वेबसाइट को आप देखते रहा करें। तो इंशाअल्लाह ये उसूल हदीस दिल में आता है कि इसको ज़रूर किया जाए। दूसरी बात ये कि अपना ईमेल बॉक्स जो आपने हमें इनबॉक्स जो ईमेल का है आपका, जो आप हम कभी कभार आपको कोई एक आध ईमेल कर सकते हैं, आपको जो आपकी सनदें इंशाअल्लाह दी जाएंगी वो भी ईमेल के ज़रिए से आपके पास आएंगी। तो जिस ईमेल के ज़रिए से आपने रजिस्टर किया है इस कोर्स में, उसको देखते रहा करें कि अलबुरहान की जानिब से आपको कोई पैगाम तो नहीं आया। कल इंशाअल्लाह आखिरी दर्स होगा और कल इंशाअल्लाह मैं आपसे कुछ मज़ीद आगे जो तालीम के हवाले से कुछ गुफ्तगू इंशाअल्लाह की जाएगी कि हम मज़ीद क्या फ़ायदा उठा सकते हैं इन अवकात का जो हमें मिले हैं। ख़वातीन के लिए क्या सूरतें मुमकिन हैं, मर्दों के लिए क्या हैं। एक बात यह है कि हमें कसरत के साथ मैसेजेस फ़ोन आ रहे हैं कि जी सीरत कोर्सेज़ में बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी। ये वो मुझे माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये वो गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है जिसका हमेशा हमें सामना करना पड़ता है। हमारी आईटी टीम को कुछ वक्त चाहिए होता है जिसमें वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को क्लोज़ करके अब आगे जो अगले मरहले हैं एक सर्टन तादाद उनको पता हो ताकि उसके मुताबिक वो अगले काम कर सकें। तो इसलिए ये एक परेशानी बन जाती है उनके लिए जब फिर उनके ऊपर बहुत दबाव आ रहा होता है कि अब आप खोल दें। तो काश हमारी ये आदत बन जाए कि जब कोई चीज़ अनाउंस हो तो हम फ़ौरन पहले मरहले में जाकर उसमें रजिस्टर हो जाएं, ताकि जिन लोगों ने इंतज़ाम चलाना है उनको ज़रा आसानी रहे, उनके लिए मुश्किल ना बने। ये वो लोग बेहतर जानते हैं जो इस निज़ाम से वाबस्ता हैं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है।
اور وہ ان کو کچھ دن پہلے اصولاً چاہیے ہوتے ہیں کہ جب انہیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس یہ تعداد فائنل ہو گئی ہے، اب ہم نے سارا بندوبست اس تعداد کے مطابق کرنا ہے. تو وہ بھی بہرحال پھر بھی چونکہ لوگوں کا اصرار ہوتا ہے اور دین کی بات ہے، ہم تو چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. تو میں نے پھر بھی ان سے گزارش کی ہے کہ اگر کوئی شکل بنتی ہے تو جو لوگ رہ گئے ہیں ان کی رجسٹریشن کی تو کر لیجئے. تو اگر کوئی صورت بن سکے تو وہ لوگ بتا دیں گے، دیکھ رہے ہوں گے اپنے نظام کو انشاءاللہ. تو آج کی احادیث کا آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری شریف کی روایت ہے. آج کے سبق کی پہلی حدیث 186 نمبر، اور یہ روایت ہے بخاری کی 3432. سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر نسائها مریم ابنت عمران وخیر نسائها خدیجہ. سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے کہا کہ خیر نسائها مریم ابنت عمران، کہ مریم بنت عمران اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون تھی. وخیر نسائها خدیجہ، اور اس امت کی سب سے بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کے ساتھ جو تعلق تھا، جو محبت تھی، وہ بلا شبہ بڑی غیر معمولی تھی. آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا ذکر کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی جب کوئی میری تصدیق کرنے والا نہیں تھا. خدیجہ نے اس وقت میرے اوپر اپنا مال خرچ کیا جب میرے اوپر کوئی اپنا مال خرچ کرنے والا نہیں تھا، یعنی کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا. خدیجہ نے اس موقع پر میری مدد کی. پھر آپ فرماتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد خدیجہ سے دی، اور یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہت سخت وقتوں کی ساتھی تھیں. بڑی کمال ہمت کے ساتھ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کا وہ دور گزارا جو یقیناً بڑا مشکل دور تھا. تو اس بارے میں جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ظاہر بات ہے کہ احادیث میں موجود ہے. ان کے اس احسانات کا ذکر آپ کرتے تھے. ہم نے کچھ چیزیں پہلے ذکر بھی کی کہ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کا خیال رکھتے تھے، ان کی سہیلیوں کی آمد پر ان کا بڑا خصوصی اکرام کرتے تھے. اور امہات المؤمنین بعض اوقات حیران ہوتی تھیں کہ جو بوڑھی عورتیں بعض آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت وقت دیتے ہیں اور بڑا. تو ایک موقع پر پوچھا بھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ خاتون ہمارے گھر میں خدیجہ کے وقتوں سے آتی ہیں، خدیجہ کی سہیلی ہیں. اچھا، حضرت خدیجہ کی ایک چیز اور آج حدیث میں سنیے، اور یہ ان ماؤں کے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے جن کے بچے چھوٹی عمروں میں بعض اوقات فوت ہو جاتے ہیں، اور ماں کے دل کو ایک ایسا زخم لگ جاتا ہے جو آسانی کے ساتھ دور نہیں ہوتا. عن الحسین ابن علی قال لما توفی القاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت خدیجہ. کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم کا انتقال ہو، قاسم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ہاں پیدا ہوئے تھے، اور انہی کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہلاتے ہیں. تو قالت خدیجہ یا رسول اللہ درت لبینۃ القاسم فلو کان اللہ ابقاہ حتی یستکمل رضاعہ. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جس پستان سے قاسم دودھ پیا کرتے تھے، لبینہ کہتے ہیں دودھ پینے کی جگہ کو، تو جس جگہ سے قاسم دودھ پیا کرتے تھے وہ اس میں دودھ جمع ہو گیا ہے. ماں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دودھ ہے بچہ نہیں ہے، تو کہا اس میں دودھ جمع ہو گیا ہے. فلو کان اللہ ابقاہ حتی یستکمل رضاعہ، کاش کہ اللہ جل شانہ ان کو زندہ رکھتے یہاں تک کہ اس کے دودھ پینے کی مدت پوری ہو جاتی. اس جملے میں جو ایک ماں کی مامتا کا درد پنہا ہے وہ شاید صرف مائیں سمجھ سکتی ہیں، کہ جب انہوں نے کہا کہ کاش اللہ اس کو اتنی زندگی دے دیتے کہ وہ اپنا دودھ پورا کر لیتا، جو بچے کو دودھ چاہیے ہوتا ہے جتنی عمر تک، مدت رضاعت جس کو کہتے ہیں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ کاش اللہ قاسم کو اتنا وقت دے دیتے. اب وہ دودھ ہے اور بچہ نہیں ہے جو اس کو پینے والا تھا. تو حضور نے کہا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام رضاعہ فی الجنہ. آپ نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ خدیجہ قاسم تو جنت میں دودھ پی رہا ہے، قاسم کی تو مدت رضاعت دودھ پینے کی جو عمر ہے وہ تو جنت میں چلا گیا، تو وہاں پی رہا ہے دودھ، وہاں پوری کر رہا ہے اپنی وہ مدت رضاعت اس کی وہاں پوری ہو رہی ہے.
قالت لو اعلم ذلك یا رسول اللہ لہون علی امرہ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ بات مجھے معلوم ہوتی یا یہ بات میرے بھی علم میں آ جاتی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، تو یہ غم مجھ پر ہلکا ہو جاتا. یعنی میں بھی کوئی قاسم کو جنت میں دودھ پیتا دیکھ لیتی، یا مجھے بھی کوئی ایسی تسلی کی بات مل جاتی تو میرا یہ غم ہلکا ہو جاتا کہ قاسم دودھ پیتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت دعوت اللہ تعالی فاسمعک صوتہ. کہا کہ خدیجہ اگر تم کہو تو میں اللہ جل شانہ سے دعا کروں کہ تمہیں قاسم کی آواز سنا دیں. اللہ تعالیٰ تمہیں قاسم کی ایسی آواز سنا دیں جو تمہاری تسلی کا باعث ہو، اور تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ جنت میں دودھ پی رہا ہے. دودھ پیتے بچے کی خاص آواز ہوتی ہے. قالت یا رسول اللہ بل اصدق اللہ ورسولہ. خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کی ویسے ہی تصدیق کرتی ہوں. کتنی بڑی بات ہے یہ آخری جملہ. کہا کہ یعنی اگر میں کہوں کہ ہاں سنا دے، اس کا مطلب ہے جو آپ نے بات فرمائی کیا مجھے اس پہ یقین نہیں ہے؟ نہیں، مجھے آپ کی بات پر، اور آپ کی بات تو کیا، آپ کی بات تو اصل میں اللہ کی بات ہے، تو میں تصدیق، بل اصدق، میں تصدیق کرتی ہوں اللہ ورسولہ، اللہ کی بات کی اور رسول کی بات کی، کہ بالکل آپ جیسے ارشاد فرما رہے ہیں قاسم جنت میں ہے، اور قاسم جنت میں اس کی مدت رضاعت، اس کو دودھ جو ہے پلایا جا رہا ہے، اپنے دودھ کی عمر پوری کر رہے ہیں. یقین، رسول اللہ کی بات پر یقین، ایمان کس درجے کا اللہ جل شانہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. تیسری حدیث بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں ہے. عن اسماعیل قال قلت لعبد اللہ ابن ابی اوفا. اسماعیل نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا، اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر خدیجہ ببیت فی الجنہ. تو میں نے تصدیق چاہی کہ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں ایک محل کی خوشخبری سنائی تھی؟ قال نعم. انہوں نے کہا بالکل. عبداللہ بن ابی اوفا نے کہا کہ بالکل. بشرها ببیت فی الجنہ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب. کہا کہ حضور پوری خصوصیات کے ساتھ سنائی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی جو موتیوں کی لڑیوں سے بنا ہوا ہے، اور جس میں نہ کوئی شور شغب ہے اور نہ اس میں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ ہے، اس قسم کے محل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو خوشخبری سنائی تھی. وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اپنی پچھلی حدیث کو دہراتے رہا کریں، کہ جس میں جبرائیل امین تشریف لائے تھے، انہوں نے سلام دیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت تھی اور جنت میں محل کی خوشخبری تھی. یہ حدیث گزر چکی. تو کہا کہ بالکل ان راوی نے اس بات کی تصدیق کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ایسے ایک محل کی خوشخبری سنائی تھی جو موتیوں کی لڑیوں سے بنا ہوا ہے. جو بعض میں اس میں آتا ہے کہ جو ایسے موتی سے جو درمیان میں سے خالی ہو، ایک کوئی خاص قسم کے موتی جس سے جب گھر بن جائے تو حد سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اس قسم کے گھر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. دنیا میں جو مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، اولاد فوت ہوئی، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، پہلے حضرت زینب کو، رقیہ کو ہوئی، پھر ام کلثوم کو ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے یعنی جو بھی انہوں نے حضور کے ساتھ جو مشقتیں، حضور کی تکلیفیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ظلم، تشدد اور آپ کے ساتھ جو انتہائی آزمائش والا معاملہ مکہ مکرمہ میں ہوتا رہا، یہ حضرت خدیجہ ہی کا دور تھا سارا کا سارا، اور وہ دیکھتی رہتی تھی. سیرت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کل سے انشاءاللہ سیرت کے اسباق کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں کچھ ان چیزوں کا تذکرہ آئے گا. سیرت کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ میرے لیے مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ سیرت کو بچوں کو ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں،
اور بچوں کے لیے جو الفاظ کا انتخاب ہے، جو ان کو جو لہجہ چاہیے، جس طرح کی بات وہ سمجھتے ہیں، کہ ان کی دلچسپی برقرار رہے، تو یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن الحمدللہ چل رہا ہے، اس کی تیاری چل رہی ہے۔ انشاءاللہ کل سے سلسلے کا آغاز ہو جائے گا، اس میں کچھ ان مشکلات کا ذکر آئے گا، اور ان امہات المؤمنین کا جو رول رہا ہے، جو ان کا جو شاندار کردار رہا ہے، اس کے بارے میں باتیں آئیں گی۔ اچھا جی، یہ جو میں نے آپ کو پہلی حدیث سنائی یہ بخاری کی تھی، دوسری ابن ماجہ کی، اور تیسری مسلم شریف کی، اور یہ چوتھی حدیث جو ہے یہ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل شروع ہو رہے ہیں یہاں سے۔ قال ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یا عائش، اس پہ غور کیجئے گا، عائشہ نہیں کہا، یا عائش، یا پیار سے کہا کرتے تھے عائشہ کو۔ ھذا جبریل یقرئک السلام فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترى ما لا ارى تريد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ اے عائش، پیار سے کہا، جس طرح نام مختصر کیا جاتا ہے بعض اوقات پیار میں، یہ جبرائیل علیہ السلام تشریف فرمائے اور تمہیں سلام کہتے ہیں، یقرئک السلام، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ آپ وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، آپ کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو مجھ کو نظر نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ کو جبرائیل نظر نہیں آ رہے تھے، فرشتے تھے ظاہر ہے۔ تو حضرت کہا کہ آپ تو دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ، لیکن میں نہیں دیکھ پا رہی، اور مطلب یہ کہ میں آپ کے دیکھے پر یقین کر رہی ہوں، یا پھر وہ یقین کی بات کہ میری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی، لیکن یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں یقیناً آپ وہ کچھ دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نہیں دیکھ رہی، مجھے نہیں پتہ چل رہا جس کا۔ تو یہ جبرائیل کا سلام ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا ہے۔ اچھا جی، اگلی حدیث 190، ہم 190 جو پڑھتے ہیں ہماری نمبرنگ کے مطابق، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے 3769، 3769، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم ابنۃ عمران۔ یہ کملہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور کمولہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمل من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل پیدا ہو، بہت سے لوگ ایسے تھے جو کامل تھے، لیکن ولم یکمل من النساء الا مریم ابنۃ عمران، لیکن عورتوں میں سے 3 عورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو بڑی ہی کامل ہے، مریم بنت عمران یعنی حضرت مریم علیہ السلام، و آسیہ امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی آسیہ جنہوں نے بڑی مشقتیں برداشت کی، انتہائی ظلم برداشت کیا فرعون کا، لیکن ایمان پر قائم رہیں۔ اور پھر تیسری بات کا وہ فضل عائشہ علی النساء کا فضل الثرید علی سائر الطعام، آپ نے فرمایا اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ عربوں میں سرید بڑا پسند کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے بعض علاقوں میں صوبت کے نام سے سرید تیار ہوتا ہے، مختلف پاکستان کے اندر ڈیرہ اسماعیل خان میں، لکی مروت میں، ان علاقوں میں، تو وہ بڑا اسپیشل قسم کا کھانا سمجھا جاتا ہے۔ مہمانوں کی بڑی جب اکرام کرنا مقصود ہوتا ہے تو ان کو صوبت کھلائی جاتی ہے۔ یہ ثا کے ساتھ ہے، یعنی ثا واو بے اور تا، صوبت۔ تو وہ اسپیشل مہمانوں کو جو اکرام کرتے ہیں تو اس سے کرتے ہیں۔ ایسے ہی عربوں میں بھی سرید کا رواج ہے۔ سرید کس کو کہتے ہیں؟ شوربے میں روٹی توڑ کے ڈال دینا۔ بڑی ضروری اس کے ساتھ یہ تھی کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام کھانوں کے اوپر یہ فضیلت آپ نے کہا کہ ان حضرت عائشہ کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ حضرت عائشہ کی ایک طرح کی دیگر امہات المؤمنین کے مقابلے میں، یا یوں کہہ لیں کہ ساری ہی خواتین، امہات المؤمنین صرف نہیں بلکہ علی النساء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
كفضل الثريد على سائر الطعام. اچھا جی، اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہ انها استعارت من اسما قلادة فهلكت فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا من اصحابہ فی طلبها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں آپ جا رہے تھے، سفر تھا آپ کا، تو آپ نے اپنی بہن اسما جو حضرت بکر کی صاحبزادی تھی، اسما بنت ابی بکر، ان سے ایک ہار عاریتن لیا تھا. ایک ہار آپ نے، عاریتن کا مطلب ہوتا ہے کہ پہننے کے لیے لیا تھا. اچھا، وہ رستے میں کہیں گم ہو گیا، تو فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا من اصحابی فی طلبی، آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ وہ ہار ڈھونڈو عائشہ. یہ حدیث گزر گئی، اس پہ ایک لفظ آخر میں اور آ رہے ہیں، یعنی موقع وہی ہے. فادرکتہم الصلاۃ، تو کہا کہ اس دوران نماز کا وقت ہو گیا، وہ جو ہار ڈھونڈنے گئے تھے وہاں پانی نہیں تھا. فصلوا بغیر وضوء، انہوں نے نماز پڑھ لی بغیر وضو. اس سے آپ اندازہ لگائیں حضرات صحابہ نماز کے کتنے پابند تھے. تو فصلوا بغیر وضوء، انہوں نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی. فلما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم شکوا ذلک الیہ، جب یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو بات کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو بغیر وضو کی نماز پڑھ لی، اور صورتحال ان کے حضور کو سنائی ساری. فنزلت آیت التیمم، اس وقت تیمم کی آیتیں نازل ہو گئیں. اللہ جل شانہ نے تیمم کا حکم جو ہے وہ عطا فرما دیا. اس پر ایک انصاری صحابی ہیں اسید ابن حضیر. فقال اسید ابن حضیر، اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جزاک اللہ، حضرت عائشہ سے، جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے آپ کو. فواللہ ما نزل بک امر قط الا جعل اللہ لک منہ مخرجا وجعل للمسلمین فیہ برکہ. عجیب ایک ضابطہ جیسے بیان کیا جا رہا. حضرت اسید کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آیا آپ کے اوپر، حضرت عائشہ سے کہا ما نزل بک امر، جب بھی آپ پر کوئی مشکل معاملہ پیش آیا، الا جعل اللہ لک منہ مخرجا، اللہ جل شانہ نے آپ کے لیے اس میں سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکال دیا اس میں سے، اور صرف یہ نہیں کہ آپ کو نکالا اس میں سے، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي برکہ، اور اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی برکت اللہ پاک نے رکھ دی، مسلمانوں کے لیے بھی اس میں کوئی برکت فرمایا. ابھی ہار کا معاملہ جیسے کہا کہ آپ کے لیے اللہ پاک نے آپ کا ہار کھویا تو ہار واپس بھی آ گیا آپ کا تو وہ، لیکن ساتھ مسلمانوں کے لیے تیمم کا حکم بھی اللہ پاک نے عطا فرما دیا. اچھا جی، تو یہ عائشہ کی اس سے اچھا یہی ایک لفظ اور جو پچھلے ہم نے جو حدیث پڑھی تھی، اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو ہم نے ایک اور لفظ کہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کہا تھا ہم نے کہ ما هذه اول برکتکم یا آل ابی بکر. پچھلے جو الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اے ابو بکر کی اولاد، یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے جو نازل ہوئی ہے. مطلب آپ کی وساطت سے آپ کی برکتیں نازل ہوتی رہی ہیں مسلمانوں پر، آپ کے وسیلے سے، آپ کی وجہ سے. اچھا جی، بخاری شریف کی اگلی روایت ہے 3774 عن ہشام عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کان فی مرضہ جعل یدور فی نسائہ. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں بھی جو ازواج مطہرات کی جو باریاں تھیں، آپ ان کی باریوں کا اہتمام کرتے رہے. جس طرح آپ کا معمول تھا، ایک رات ادھر پھر ایک رات ادھر پھر ایک رات ادھر، تو آپ بیماری میں بھی ازواج مطہرات کے حجروں کو، اپنے گھر کو بدلتے رہے جو آپ کی ترتیب تھی. وَيَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا. البتہ ہر جگہ جا کر یہ ضرور پوچھتے تھے کل میری باری کدھر ہے، کل کس کا نمبر ہے، کل کس کا نمبر ہے، میں کل کدھر ہوں گا، میں کل کدھر ہوں گا. تو سب سمجھ رہے تھے کہ یہ جو آپ دریافت فرما رہے ہیں یہ کیوں؟ حرصاً علی بیت عائشہ، آپ کو عائشہ کی باری کا انتظار تھا کہ عائشہ کی باری کب آئے گی.
تو عائشہ فرماتی ہیں، قالت عائشہ فلما کان یومی، کہ جس دن میری باری آئی، سکنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون ہو گئے۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے انبیاء کو اللہ پاک بہت سی چیزوں سے واقف کرا دیتے، تو آپ کو اپنی اللہ جل شانہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی ہوگی کہ آپ کا انتقال کہاں پر ہوگا اور آپ نے دفن کہاں پر ہونا ہے، اور جس زمین نے آپ کو اپنی آغوش میں لینا ہے قیامت کی صبح تک کے لیے، اس زمین کی طرف گویا کہ آپ کی رغبت ہو رہی تھی۔ اور حضرت عائشہ کے ساتھ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک کمال یہ بھی تھا، آگے حدیث آ جائیں گی، کہ اب دیکھیں جو آخری زمانہ ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم نصیحتیں ہیں، آپ کا آخری دور کا پورا زمانے کو یاد رکھنا ہے، اور یہ سب کام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت، اپنی علمیت، اپنی فقاہت، اپنی سمجھداری، اپنے حافظے اور اپنی کم عمری، ان ساری چیزوں کی بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے سب سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے قلبی تعلق، آپ ان ساری چیزوں کو جمع کر لیں۔ دیکھیں انسان کے جسے دلی تعلق ہوتا ہے نا، وہاں انسان کے دل میں اللہ پاک وہ کچھ ڈالتا ہے جو اس دوسرے بندے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات دوسرے بندے میں یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اس بندے سے اس کے دل کی باتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ جہاں تعلق وہ ہو، سرد مہری کا شکار ہو، تو وہاں باتیں نہیں ہوتی، پھر بات تو محبت کے ماحول میں ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ساری ازواج سے تھی، اس میں کوئی شک نہیں، آپ سب کے بڑے قدردان تھے، لیکن جو عائشہ والی بات تھی وہ تو الگ ہی تھی۔ اس پر آگے حدیث آ جائیں گی، آپ لوگ سن لیں گے۔ اس لیے آپ کا وہاں جانا اس لیے بھی بڑا ضروری تھا کہ اب آخری دور جو آپ کی بیماری کا ہے، اس سارے زمانے کی جو ڈاکومنٹیشن ہے ایک قسم کی، اس میں ایک چیز کی یادداشت اور اس کو یاد رکھنے کا جو عمل ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر سکتی تھی، اور آپ کی طبیعت بھی وہاں جتنی کھلنی تھی باوجود بیماری کی تکلیف اور شدت کے، وہ اسی جگہ ممکن تھا۔ اس لیے آپ بار بار باری کا پوچھ رہے تھے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی، عائشہ کی باری کب آئے گی، عائشہ کی باری کب آئے گی۔ تو باقی ازواج مطہرات اتنی سمجھدار تھیں اور اتنی مخلص تھیں اور اتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی رعایت رکھنے والی تھیں، ان سب نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم سب اپنی باریاں چھوڑتی ہیں، اب آپ جب تک آپ کی یہ بیماری رہتی ہے، جب تک اللہ آپ کو شفا نہیں دیتا تھا، یعنی اس وقت تو پھر اس بیماری میں تو آپ کا انتقال ہو گیا، اور ان کا جب تک آپ کی طبیعت ناساز رہتی ہے آپ حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف رکھیں۔ اس پر آپ وہاں منتقل ہو گئے۔ اچھا جی، حضرت عائشہ اپنے بچپن کی کچھ باتیں بھی سناتی رہتی ہیں۔ عائشہ انہا کانت، کہتی ہیں، فرماتی ہیں، کانت تلعب بالبنات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی گڑیوں سے کھیلتی رہتی۔ شادی کے ابتدائی دن ہوں گے، 9-10 سال 12 کی عمر تھی ان کی، تو کہتی ہیں کہ میں اپنی گڑیوں کو اپنی بیٹیاں کہتی تھیں۔ تلعب بالبنات، کہا کہ اپنی گڑیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیلتی رہتی تھی۔ قالت وکانت تأتینی صواحبی، تو کہا کہ وہ میرے پاس میری سہیلیاں بھی آتی تھیں۔ میں نے بتایا تھا نا کپڑے کی گڑیاں جو خود گھر میں بچیاں بنا لیتی ہیں، صواحبی کہتے ہیں سہیلی، کہتے ہیں میری سہیلیاں بھی آتی تھیں۔ فکن ینقمعن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتی ہیں کہ میری سہیلیاں آتی تھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آتے تھے، تو میری سہیلیاں جس طرح وہ حجاب اور شرم کی وجہ سے چھپ جایا کرتی تھی، کسی کونے میں ادھر ادھر چھپ جاتی تھی، تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے کہ عائشہ کھیل رہی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، گڑیوں کے ساتھ، یہ بچیاں کھیل رہی تھیں اور میری وجہ سے ساری ادھر ادھر جا کے چھپ گئی ہیں۔ تو آپ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسربہن الی، آپ ان بچیوں کو کونے خدروں سے نکال کر کہتے تھے جاؤ عائشہ کے ساتھ تم لوگ کھیلو، بھیج دیا کرے عائشہ کے پاس کہ جاؤ تم لوگ جیسی کھیل رہی تھی اپنا کھیل جاری رکھو، میری وجہ سے اپنے کھیل کو خراب مت کرو، اپنے کھیل کو چھوڑو مت۔ یہ حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کی محبت کا ایک اور انداز تھا کہ وہ ان کی عمر کی رعایت کرتے تھے۔ جو حضرت عائشہ کی عمر کا جو تقاضا تھا نا، تو وہ اس عمر کے اندر جو ان کے جو مشاغل تھے، جو ان کو جو چیزیں اچھی لگتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ اچھا جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہتی ہیں کہ ان الناس کانوا یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، کہا کہ لوگ اپنے ہدیے بھیجنے کے لیے اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن حضرت عائشہ کے گھر میں ہوں گے۔ اکثر لوگ کھانا پکا کے بھیجا کرتے تھے حضور کے گھر میں،
تو کھانا پکانے کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم ایسے دن میں بھیجیں اور ایسے وقت میں بھیجیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خوشی کا باعث بنے. تو لوگوں کا، مدینہ کے صحابہ کا یہ اسیسمنٹ تھی اور یہ ان کا اندازہ تھا کہ حضور کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ہدیہ حضرت عائشہ کے گھر میں آتا ہے اور حضور کے ساتھ حضرت عائشہ شریک ہوتی ہیں اس کو کھانے میں. تو کہا کہ لوگ اپنے ہدیے الناس کانوا یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، لوگ اپنے تحفے بھیجنے میں، اپنی طرف سے کوئی ہدیہ بھیجنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے دن کا انتظار کرتے تھے، اس کا پوچھا کرتے تھے. تحری کہتے ہیں تلاش کرنے کو، اندازہ لگانے کو. تو اندازہ لگاتے تھے، معلومات کرتے تھے کہ حضور حضرت عائشہ کے گھر کس دن ہوں گے، تاکہ وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو وہ بھیج سکیں جو چیز انہوں نے بھیجنی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یبتغون بذالک مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یعنی یہ جو ہدیے بھیجنا، یا یوں کہیں کہ یہ جو دن کا جو انتظار کرتے تھے وہ اس وجہ سے تاکہ حضور یبتغون، اس کے ذریعے سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی تلاش کیا کرتے تھے، حضور کی رضامندی حضور کو خوش کرنا چاہتے تھے، حضور کی رضامندی اس میں ڈھونڈا کرتے تھے. اچھا جی، اگلی روایت ہے اور یہ حمید ابن مسعدہ یہ اس کے راوی ہیں، اور کہتے ہیں انہوں نے زیاد سے سنا ہے، انہوں نے خالد سے سنا ہے، انہوں نے ابی بردہ سے سنا، ابی موسیٰ سے. اس کی جو سند ہے ترمذی کی روایت نمبر 3883 ہے. کہتے ہیں کہ ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط، جب بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں، کسی غور و فکر کی، کسی سوال کی، ہمیں کوئی اشکال آ گیا ہو، کوئی بات اس میں پوچھنے والی ہو، جب بھی ہمیں ایسا کوئی معاملہ پیش آیا، فسألنا عائشہ، اور ہم نے حضرت عائشہ سے جا کر پوچھا، وجدنا عندہا منہ علما، ہم نے حضرت عائشہ سے اس کا تسلی بخش جواب پایا. جب بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی سوال ہوا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے اس سوال کا حضرت عائشہ نے کوئی علمی جواب نہ دیا ہو، حضرت عائشہ نے اس کا کوئی ایسا جواب نہ دیا ہو جو جواب حضرات صحابہ، وہ خود بھی صحابہ کا علم بھی، حضرت عائشہ کے سامنے تو صحابہ تھے، کہ اس جواب پر صحابہ مطمئن نہ ہوئے ہوں، اس جواب سے صحابہ کو فائدہ نہ ہوا ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا. جب بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث، کسی فرمان، کسی ارشاد کے حوالے سے اپنا سوال لے کر حضرت عائشہ کے پاس گئے ہیں، انہوں نے ہمیں تسلی بخش علمی جواب عنایت فرمایا ہے. اتنی بڑی فقیہہ تھی حضرت عائشہ، اتنی بڑی فقیہہ تھی، اتنی بڑی عالمہ تھی، اتنا اللہ نے ان کو علم سے وافر عطا فرمایا تھا. حضرات صحابہ کے ساتھ ان کے علمی اختلافات بھی ہوا کرتے، ان کی رائے مختلف بھی ہوتی تھی بعض اوقات، اور وہ حضرات صحابہ کے بعض لوگوں کے علم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ان کے ساتھ علمی مباحثہ اور مناقشہ فرمایا کرتی تھی. یہ حدیث جو اب آگے آ رہی ہے یہ کافی طویل حدیث ہے، اور یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور وہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پس منظر سنا دوں، پھر میں حدیث کا ترجمہ بھی کر دوں گا. یہ روایت جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے. کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کے حضور کی محبت ظاہر بات ہے زیادہ تھی، اور یہ محبت چھپ نہیں سکتی تھی، آپ اس کا اظہار بھی فرما دیا کرتے تھے. آپ کو میں نے حدیث پڑھائی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے کہا عائشہ. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اور مردوں میں؟ آپ نے کہا ابوہا، اس کا باپ، اس کے والد. کہا کہ ثم من، پھر کون؟ کہا کہ عمر. تو یہ باتیں آپ سے فرماتے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ باقی ساری ازواج، یہ آپ اس حدیث سے آپ کتنا ایک معاشرت کا اندازہ لگائیے، کیسی فطری معاشرت تھی حضرات صحابہ، کتنی ساری ازواج مطہرات نے مل کر. یہ روایت مسلم کی ہے، مسلم شریف میں 6290. ساری ازواج مطہرات نے مل کر حضرت فاطمہ کو اپنا سفیر بنایا، کیونکہ حضور کی لاڈلی تھی، سب سے پیاری تھی حضور کو.
حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جائیں اور جا کر ان سے یہ بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں، یعنی جتنی محبت آپ حضرت عائشہ سے کرتے ہیں ویسی ہی محبت آپ جو ہے نا سب کے ساتھ کریں۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ محبت اختیاری نہیں ہوتی، انصاف اور حقوق کی ادائیگی اختیاری ہے۔ وہ آپ جو اختیاری چیزیں تھیں وہ آپ کرتے تھے۔ اختیاری کی کیا مطلب؟ وقت برابر تقسیم کرتے تھے، مال برابر تقسیم، اس میں کبھی آپ نے اوپر، سفر میں باری برابر آتی تھی، راتوں کی باریاں برابر آتی تھی، انصاف اور حقوق کی ادائیگی میں آپ نے کبھی کوئی، اب باقی جو دل کا معاملہ ہے، دل کا جو وہ اس کا اختیار جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے انسان کو اس طرح دیا نہیں کہ وہ اپنے دل کے خود ہی حصے برابر برابر کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو کہا کہ آپ محبت میں برابری کریں ساروں کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور میرے پاس میری چادر میں ہی لیٹے ہوئے تھے، یعنی ہمارے اوپر ایک ہی چادر پڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو کہا کہ آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے باقی ازواج مطہرات نے بھیجا ہے، باقی میری ماؤں نے بھیجا ہے، اور کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے محبت میں برابری فرمائیں ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں۔ تو حضرت عائشہ کا نام نہیں لیا، اور تو کہا کہ ابو قحافہ ویسے تو حضرت عائشہ کے دادا تھے، اب حضرت بکر کے والد تھے، لیکن انہوں نے اس طرح پوتی کو بیٹی کہہ دی، کہا کہ ابو قحافہ کی جو بیٹی ہے آپ ان کے بارے میں عدل فرمائیں باقیوں کے ساتھ بھی، یعنی برابری فرمائیں محبت میں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ صاحب نے کہا کہ اچھا یہ میں پہلے الفاظ بھی ساتھ آپ کو بتا دوں۔ ہاں جی، آپ نے کہا کہ میں خاموش رہی، حضرت عائشہ فرماتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عائشہ کو اے بنیہ، ای بنیہ، اے میری بٹیا، بٹیا رانی جس طرح کوئی کہتا ہے باپ، الستی تحبین ما احب، کیا جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تم محبت نہیں کرتی؟ تو فوراً فاطمہ بولی بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں کرتی، میں تو بہت کرتی ہوں۔ تو کہا کہ فاحبی ہذہ، عائشہ سے محبت کرو۔ دیکھیں بات کا جواب کیا دیا، پہلے سوال کیا، کہا کہ بیٹیا رانی جس سے میری محبت ہے اس سے تمہاری محبت نہیں؟ تو انہوں نے فوراً کہا فاطمہ نے بلا یا رسول اللہ مجھے بالکل محبت ہے۔ تو کہا کہ پھر عائشہ سے محبت کیا کرو، عائشہ سے محبت کرو۔ تو کہتی ہیں کہ بس یہ سن کر حضرت فاطمہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ تو میں ترجمہ ساتھ کر لوں ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، سبق کچھ باقی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، عائشہ فرماتی ہیں کہ فارسل ازواج النبی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رسول اللہ، کہ حضور کی ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی صاحبزادی تھی ان کو حضور کی طرف بھیجا۔ فاستأذنت علیہ، انہوں نے گھر میں داخلے کی اجازت چاہی کمرے میں، وہو مضطجع معی فی مرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میری ہی چادر میں آرام فرماتے لیٹے ہوئے تھے۔ فاذن لها، آپ نے اجازت دے دی۔ فقالت یا رسول اللہ، وہ تشریف لائیں اور فرمایا فاطمہ نے یا رسول اللہ ان ازواجک ارسلننی الیک، آپ کی ازواج مطہرات نے مجھے بھیجا ہے، یسألنک العدل فی ابنت ابی قحافہ، اور وہ آپ سے محبت میں برابری چاہ رہی ہیں ابو قحافہ کی بیٹی کے ساتھ، یعنی حضرت عائشہ کے دادا کی طرف ذکر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں انا ساکتہ، میں چپ رہی۔ قالت، پھر فرماتی ہیں کہ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای بنیہ، اے بٹیا میری، الستی تحبین ما احب، کیا تجھے اس سے محبت نہیں جس سے مجھے محبت ہے؟ فقالت بلا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھے بہت محبت ہے ان سے۔ قال فاحبی ہذہ، فاطمہ عائشہ سے محبت کرو۔ قالت فقامت فاطمہ، کہا بس یہ سن کر فاطمہ کھڑی ہو گئی۔ حین سمعت ذلک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
فرجعت الی ازواج النبی، حضور کی بیویوں کے پاس واپس چلی گئیں. فاخبرتہن بالذی قالت، اور جو حضور نے کہا تھا تو وہ جا کر انہوں نے ان کو بتا دیا، یعنی جو خود کہا تھا، یعنی جو خود جا کر بات کی تھی کہ میں نے جا کر حضور سے یہ کہا. وہ بالذی قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ حضور نے جواب دیا، یعنی اپنا سوال اور حضور کا جواب جا کر ازواج مطہرات کو بتا دیا. تو کہتے ہیں کہ وہ چلی گئی تو فرجعت الی اور فقلنا لها، تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ کہنے لگیں کہ آپ نے تو ہمارا کام نہیں کیا، ہم نے آپ کو اس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تو آپ نے کیا نہیں، تو اس لیے آپ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جا کر آپ دوبارہ حضور سے ہماری یہ بات کریں، پھر سے کریں یہ بات. تو کہا کہ کیا کہا کہ ما نراکی اغنیتی عنا من شیء، ہم نے تو آپ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ ہوا نہیں، آپ کو بھیجنے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا، آپ اتنی حضور کی محبوب بیٹی ہیں. تو کہا کہ فرجعی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولی لہ ان ازواجک ینشدنک العدل فی ابنت ابی قحافہ. تو کہا کہ آپ پھر جائیں اور جا کر یہی بات دوبارہ کہیں کہ آپ کی بیویاں جو ہیں وہ ابو قحافہ کی بیٹی کے ساتھ محبت میں برابری چاہتی ہیں، عدل چاہتی ہیں. تو فقالت فاطمہ کہتی ہیں واللہ لا اکلمہ فیہا ابدا، خدا کی قسم میں حضور سے اس بارے میں آئندہ کبھی بات نہیں کروں گی. ساروں سے کہا اب مجھے اپنا سفیر نہ بنائے، واللہ خدا کی قسم لا اکلمہ فیہا ابدا، میں اس بارے میں اب ابا جان سے کبھی بات نہیں کروں گی، میں ابا سے اب یہ کوئی بات کبھی نہیں کروں گی. تو کہتی ہیں کہ فارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش. اب ان ساری ازواج مطہرات امت کی ماؤں نے پھر مشورہ کیا، آپ کس کو بھیجے؟ فاطمہ نے تو انکار کر دیا رضی اللہ عنہا نے، تو کہا زینب بنت جحش کا انتخاب کیا. اور یہ بھی بڑا زبردست انتخاب. زینب بنت جحش اپنی بزرگی، اپنی نیکی، اپنا تقوی، عجیب اللہ پاک نے ان کے اندر، حضرت عائشہ نے عجیب ان کی تعریف کی ہے زینب کی، اور عجیب انداز میں ان کا ایک مزاج کی چیز کا ذکر بھی کیا. آپ سنیں اور آپ حیران ہوں گے ایک سوکن دوسری سوکن کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں. کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کو بھیجا وہی التی کانت تسامینی منہن فی المنزلہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے بعد یا میرے ساتھ اگر میرا جو مرتبہ تھا حضور کی نظر میں، نگاہ میں، اگر کوئی برابری کر سکتی تھی تو وہ زینب بنت جحش تھی. اسی لیے ان کا انتخاب ہوا. پہلے فاطمہ کا انتخاب ہوا رضی اللہ عنہ، وہ حضور کی بالکل آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے دل کا سرور تھی. پھر کہا کہ زینب بنت جحش تھی جو میرے ساتھ اس فضل اور مرتبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وہ بھی بہت زیادہ وہ تھی. تو کہا وہی التی کانت تسامین منہن فی المنزلہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہیں کہ یعنی زینب وہ میرے مرتبے کے برابر آپ کے سامنے پھر وہی تھی. پھر حضرت عائشہ زینب کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ وَلَمْ أَرَ إِمْرَأَةً قَطُّ. یہ بہت عربی کے بہت زبردست الفاظ ہیں. یعنی حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی زینب جیسی. کس چیز میں؟ فی الدین من زینب. میں نے زینب سے زیادہ دیندار، زینب سے زیادہ عبادت گزار، زینب سے زیادہ اطاعت شعار، زینب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی. حضرت عائشہ فرما رہی وَأَتْقَى لِلَّهِ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی، وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، اتنی سچی، زینب سے زیادہ سچی میں نے نہیں دیکھی. وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی، دینے دلانے والی. وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، اور سب سے زیادہ فیاض، سخی، صدقہ کرنے والی، پیسہ نکالنے والی، دینے دلانے والی. کہتی میں نے نہیں دیکھا. اور وہ اشد ابتذالا لنفسها فی العمل الذی تصدق به، اور کیا کہا انہوں نے کہ میں نے ان سے زیادہ کوئی عورت اللہ تعالیٰ کے کام میں
اور اپنے نفس کے مجاہدے میں مشقتیں اٹھانے والی، یعنی اللہ کے کام سے کیا مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اپنے نفس کے معاملے میں سب سے زیادہ مجاہدے کرنے والی، سب سے زیادہ مشقتیں اٹھانے والی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والی میں نے زینب جیسی کوئی نہیں۔ یہ اتنی چیزیں ہیں، اتنی باتیں ارشاد فرمائیں، اور کہا کہ وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے والی، یعنی عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے والی، مشقت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے والی میں نے ان سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ اس سے زیادہ کسی انسان کی کیا تعریف ہو سکتی ہے اس کے تقوی اور نیکی کی؟ پھر کیا کہتی ہیں؟ ایک بات تھی، ما عدا ثورۃ من حدۃ کانت فیہا، کہا تیزی تھی مزاج میں تھوڑی سی، یعنی کبھی کبھی غصے ہو جاتی تھی، تیز بات کر دیتی تھی، لیکن کہا تسرع منها الفیئہ، لیکن ایسی کوئی بات جب کہہ بھی دیتی تھی، تیزی تھی تو، لیکن پھر جلدی سے اپنی اس تیز بات پر نادم بھی ہو جاتی تھی، معافی بھی مانگ لیا کرتی تھی۔ وہ ایک بات مزاج کی طرف اشارہ کر کے اس میں بھی خیر کا پہلو بیان کر دیا تھا عائشہ نے، کہا کہ کبھی کبھار ان کو غصہ آتا تھا، غصے کی تھوڑی تیز تھی، غصہ آ جاتا تھا، لیکن فوراً اپنے غصے کے اوپر قابو بھی پا لیا کرتی تھی، تلافی بھی کر دیا کرتی تھی، نادم بھی ہو جایا کرتی تھی، معاملہ ٹھیک کر دیا کرتی تھی فوراً، یعنی اپنے غصے کے بعد والے حالات کو چلاتی نہیں تھی آگے، بس فوراً اس کو رفع دفع کر دیا کرتی تھی۔ قالت فاستأذن، وہ تشریف لائیں علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع عائشہ فی مرتہا، کہتے ہیں مرتہا اسی طرح آپ سے لیٹے ہوئے تھے چادر میں، علی الحالۃ التي دخلت فاطمہ علیہا وہو بی، یہ اسی طرح لیٹے تھے جیسے فاطمہ آئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا معاملہ ایک ہی وقت میں ہوا۔ تو کہا کہ فاذن لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، تو انہوں نے اجازت مانگی، حضور نے کہا کہ آئیے تشریف لائیے، کہا کہ آئیے، اور کہا کہ یا رسول اللہ ان ازواجک ارسلنی الیک، آپ کی طرف بھیجا ہے آپ کی بیویوں نے، یسألنک العدل فی ابنت ابی قحافہ، کہتے وہ آپ سے عدل کی خواہاں ہیں، یا آپ سے جو ہے وہ برابری کی خواہاں ہیں، یہ ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں۔ فرماتی ہیں یہ کہا تو اس کے بعد ابھی حضور نے کچھ کہا نہیں تھا کہ کہتی ہیں میری طرف مڑ گئی، اور ثم وقعت بھی، اور میرے ساتھ الجھ گئیں، اور فاستطالت علیہ، اور کہتی ہیں کہ بہت انہوں نے مجھے خوب سنائی۔ استطالہ کہتے ہیں لمبی زبان درازی جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، تو کہتی ہیں مجھے خوب سنائی انہوں نے، میں بھی چونکہ وہیں تھی، تو کہتی ہے کہ وَأَنَا أَرْقَبُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرْ، کہتی ہیں حضرت عائشہ تو بہت ذہین تھی، کہتی ہیں میں حضور کو دیکھ رہی تھی کہ آپ کا موڈ کیسا ہے، کیا آپ کا موڈ ایسا تو نہیں کہ میں کوئی ایک لفظ ہی بولوں تو آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، یہ سمجھداری ہوتی ہے نا، اصل ہوشیاری تو یہی ہوتی ہے۔ وہ اس موقع پر بھی ان کو پتہ تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، ورنہ سوکن کمرے میں آئے دوسری سوکن کے، وہ لیٹی بھی ہوں، اور آ کر ایک وفد یعنی ایک کو حضور واپس لوٹا چکے ہوں، اب دوسری آ جائیں اور آ کر بات بھی ایسی کر رہی ہوں کہ انہی کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ ان جیسے آپ ان سے محبت کرتے ہیں، برابری کریں اس معاملے میں، تو حضرت عائشہ کی یہاں پر بھی اپنے اوپر کنٹرول دیکھیں کتنا تھا۔ کہتی ہیں انا ارقبو، کہتے ہیں نگرانی، کسی کو دیکھنا، غور، کہتے ہیں میں دیکھ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ کیسا ہے، تو کہتی ہیں کہ میں نے اندازہ جب لگا لیا نا کہ میرے جواب دینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوں گے، یعنی آپ نے حضرت زینب کی آمد کا اور ان کی اس بات کا کوئی برا نہیں منایا تھا، آپ کی طبیعت پر اس کا بوجھ نہیں تھا، آپ بالکل ریلیکسڈ تھے، تو عائشہ نے اندازہ لگا لیا کہ میں جواب دے سکتی ہوں، ابھی جواب دوں گی تو حضور کا موڈ وہ نہیں ہے کہ جس میں آپ دونوں کو ناراض ہوں۔ تو کہتی ہے کہ میں نے زینب کو جواب دیے، اور کہتی ہے کہ میں نے ایسے ان کو جواب دیے کہ تھوڑی دیر میں نے ان کو لاجواب کر دیا، میں ان پہ غالب آ گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی کہ حضور عدل نہیں کر رہے، نعوذ باللہ، بس ایک یا آپ اس کو سوکنوں کے تناظر میں سمجھے معاملے کو۔ تو اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو یہ تو میرے اوپر یعنی ان کا الزام کہہ لیں یا ان کی طرف سے ایک بات یہ تھی کہ آپ حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ معاملہ کا، عائشہ کہتی میں نے ان کو ایسے جوابات دیے
کہ جس میں ظاہر ہے یہی ثابت کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی برابری ہو رہی ہے. تو کہا کہ میں نے ان کو لاجواب کر دیا اور میں ان کے اوپر غالب آ گئی. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور زینب سے کہنے لگے کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے. ہادی ابنت ابی بکر، کہا کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے. یعنی تم لوگ اس کو کوئی سافٹ ٹارگٹ سمجھ رہے ہو، تم لوگ اس کو سارے سمجھتے ہو کہ تم اس پہ غالب. یہ بڑی ذہین اور یہ عالمہ، یعنی ان کے جوابات میں جو دلیل تھی تو انہوں نے. اب یہ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں ایک معاشرت کا. تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو آپ کا خاص قسم کا تعلق تھا. اچھا جی آگے چلتے ہیں، چونکہ وقت کم ہے. میں 3 حدیث آپ کو اور سنانا چاہ رہا ہوں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتفقد یقول این انا اليوم این انا غدا استبطاء لیوم عائشہ. عائشہ فرماتی ہے کہ بیماری کے دوران، وہ یہ بات پہلے گزر گئی، الفاظ ذرا مختلف ہیں، کہ آپ دریافت فرماتے تھے کہ آج میں کہاں ہوں، کل میں کہاں ہوں. پچھلی حدیث میں تو نا میں کل کہاں ہوں، میں کل کہاں ہوں. آج ہے کہ این انا اليوم، آج میں کہاں ہوں، این انا غدا، کل میں کہاں ہوں. اور آپ کو یوں لگ رہا تھا استبطاء لیوم عائشہ، آپ کی کیفیت ایسی تھی جیسے آپ محسوس کہ عائشہ کا دن آ ہی نہیں رہا. انسان کو جس چیز کا انتظار ہوتا ہے وہ دور لگتی ہے اس کو. تو فرمایا ایسے لگتا تھا، آپ کی کیفیت ایسی تھی گویا کہ آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ عائشہ کا دن ہی نہیں آتا. تو کہتی ہیں کہ فلما کان یومی، تو جب میرا دن آیا، اور تو کہتی ہیں کہ وہ تو دن سے مراد یہ وہ سارے ایام، صرف ایک دن تو نہیں تھا. قبضہ اللہ بین سحری و نحری، کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس اس طرح بلایا کہ اس وقت آپ میرے سینے اور حلق کے درمیان، میرے سینے اور حلق کے درمیان اس جگہ آپ نے اپنا سر رکھا ہوا تھا. کان یومی قبضہ اللہ بین سحری و نحری، کہا کہ آپ رکھے ہوئے تھے اپنے آپ کو، سر مراد ہے ظاہر ہے، یہ میرا حلق اور میرے سینے کے اندر اس جگہ، یعنی حضور کا سر رکھا ہوا تھا. عائشہ مسواک بھی عائشہ سے مانگی تھی، عائشہ نے ہی مسواک چبا کر آپ کے دہن مبارک کے اندر رکھی تھی. آخری جو چیز آپ نے کی تھی، آخری عمل جو آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی چیز کا انتظار تھا. 198 نمبر حدیث ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، 3771. قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ بیمار ہوئیں تو ان عائشہ اشتکت فجاء ابن عباس، حضرت عائشہ کا بالکل نزع کا عالم تھا، بیماری کا آخری وقت تھا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور کے چچا زاد بھائی. فقال یا ام المؤمنین، کہا اے مومنوں کی ماں، تقدمین علی فرط صدق علی رسول اللہ وعلی ابی بکر، تسلی دی. کہا کہ اماں، اے مسلمانوں کی ماں، اے مومنوں کی ماں، آپ تو انتہائی سچوں کے پاس جا رہی ہیں. آپ ان لوگوں کے پاس جا رہی ہیں جن کی سچائی میں کوئی کلام ہی نہیں، ان دنیا کے سچے ترین کائنات کے لوگوں کے پاس جا رہی ہیں. اور پھر خود ہی کہا کہ علی رسول اللہ وعلی ابی بکر، کہ یہ 2 سچوں میں سے سب سے بڑے سچے آپ کے شوہر، اور ان کے بعد والے سب سے بڑے سچے دنیا کے آپ کے بعد ابا ابو بکر صدیق. آپ تو اپنے شوہر اور اپنے ابا کے پاس، یعنی عالم برزخ کی ملاقات اس سے مراد ہے کہ آپ جو ہیں وہاں جا رہی ہیں جہاں پر آپ کی ملاقات تو اب جا کر کن 2 بڑے لوگوں سے. اور حضرت عائشہ کی آپ دیکھیں، کائنات کے افضل ترین نبی آپ کے شوہر ہیں، اور نبیوں کے بعد کائنات کے افضل ترین انسان آپ کے والد ہیں. یعنی حضرت عائشہ کے باپ جیسا روئے زمین میں کسی کا باپ نہیں نبیوں کے بعد، اور حضرت عائشہ کے شوہر جیسا تو کائنات میں کوئی انسان نہیں. یہ 2 رشتے حضرت عائشہ کے ایسے ہیں کہ اس میں کوئی ان کا ہمسر ہی نہیں ہے. باپ کے معاملے میں نبیوں کے علاوہ، ورنہ حضرت فاطمہ کے باپ جیسا باپ تو اس ہے کہ وہ تو نبی ہیں. اور شوہروں میں حضرت عائشہ کے شوہر جیسا شوہر کسی کا نہیں ہو سکتا سوائے امہات المومنین کے، جن کے شوہر جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے.
آج کی آخری حدیث ہے، اور یہ 199 احادیث ہماری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کل اللہ نے چاہا اگر ہم 11 احادیث بھی پڑھ لیتے ہیں تو 210 احادیث ہماری ہو جائیں گی۔ 250 کا خیال تھا، 40 احادیث نہیں ہو سکیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی اور موقع عنایت فرما دے۔ عن عکرمہ قال قیل لابن عباس بعد صلاة الصبح ماتت فلانۃ لبعض ازواج النبی، کہتے ہیں کہ رات کو کسی ام المؤمنین کا انتقال ہوا، ان کا نام نہیں لکھا کہ کون ہے، حدیث میں نہیں ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے 3891۔ تو کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کی نماز میں کسی نے کہا کہ حضور کی ازواج مطہرات میں سے فلاں ام المؤمنین کا انتقال ہو گیا، کہتے ہیں فسجد، حضرت عباس سجدے میں گر گئے بے اختیار۔ تو کسی نے کہا کہ اتسجد هذه الساعة، یا فجر کے بعد تو آپ کو پتہ سجدہ نہیں ہوتا، تو کہا کہ آپ اس وقت میں آپ نے سجدہ فرمایا۔ فقال الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم آیۃ فاسجدوا، کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جب کوئی خوفناک بات پیش آ جائے، کوئی انتہائی سخت ترین امر پیش آ جائے مسلمانوں تو فوراً سجدہ کیا کرو۔ فَأَيُّ آیَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں میں سے، امہات المؤمنین میں سے کسی کی رخصتی سے زیادہ سخت کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا ام المؤمنین سے محروم ہو گئی؟ تو اس سے زیادہ بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور حضور نے ہمیں حوادث کے موقع پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امہات المؤمنین کی بڑے صحابہ کے نزدیک ان کی دنیا میں موجودگی آپ کے بعد کتنی خیروں برکتوں سعادتوں کا باعث تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایک کر کے وہ رخصت ہو رہی تھی، اور آخری ام المؤمنین جو ہیں وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہوا۔ تو یہ امہات المؤمنین کے بارے میں، خاص طور پر عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں احادیث تھیں۔ 199 احادیث ہماری آج مکمل ہو گئیں، کل ہمارا آخری سبق ہوگا انشاءاللہ، اور اس بارے میں انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ کچھ چیزیں کل آخری سبق کے حوالے سے میں پھر آپ کو الگ سے عرض کروں گا۔ اللہ جل شانہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں ان احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ جن ہستیوں اور جن شخصیات کی ہم زندگیاں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور یا رب العالمین یا احکم الحاکمین ہمیں اپنی زندگیاں ان کے اسوے کے مطابق، اور یا رب العالمین ان کے پیکر میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دیں، جتنے مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دیں۔ یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیں۔ یا رب العالمین اس عالمگیر وبا سے ساری دنیا کو نجات نصیب فرما دیں۔ یا اللہ آج شام سے تھوڑی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں شروع ہونے والی ہیں۔ یا رب العالمین مبارک گھڑیاں ہمیں یا اللہ اس مبارک مہینے میں خوب نیکیاں کمانے کی توفیق نصیب فرما۔ ان لوگوں میں شامل فرما جو یا رب العالمین اس مبارک مہینے میں جن کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان لوگوں میں شامل فرما جو اس مبارک مہینے میں خوب کمائیاں کرتے ہیں، جو خوب نیکیاں کماتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس مبارک مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قطع رحمی سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما، اپنے نفس کی اور خواہشات کی پیروی کرنے سے محفوظ فرما۔ اور یا اللہ قرآن پاک کو سینے سے لگانے کی، پڑھنے کی، سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں روزے صحیح معنوں میں رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور یا اللہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یا اللہ یہ مسلمانوں کے حالات دیکھ کر ان کے ساتھ مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ یا اللہ ہمیں غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما، غریبوں پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، لوگوں کو افطاریاں کرانے کی اور غریبوں کو کھانے کھلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اور جتنے نیکی کے کام آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس طرح اس مہینے کو گزارتے تھے، ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابر جس طرح اس مہینے کو گزارتے تھے، یا اللہ ہمیں بھی وہ توفیقات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔